अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अनीब खान है और आप देख रहे हैं एथिकल व्यूज़ चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो है एजुकेशन से रिलेटेड। आज मैं आया हुआ हूँ कबूला शरीफ में। ये एक कस्बा है, टाउन है बहावल नगर और अरब वाला के दरमियान में ये आता है और बहुत छोटी जगह है, लेकिन यहाँ पे जो काम हुआ है वो बहुत बड़ा है और वो एजुकेशन से रिलेटेड है। मैं जब इस कॉलेज को मैंने देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जब मैंने इस बिल्डिंग को देखा कि एक कस्बा जहाँ पे लोग अभी बैकवर्ड एरिया में लोग रह रहे हैं और इतनी यहाँ पे तरक्की भी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे जो कॉलेज बन रहा है वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से रास्ता है वो कॉलेज, और वहाँ पे हर तरह की टेक्नोलॉजी मैसर की गई है जो स्टूडेंट्स को। अभी तो ये कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये इतनी बड़ी काविश है एजुकेशन की फील्ड में कि एक कस्बे में इतना ज़बरदस्त आलीशान कॉलेज जो है ना वो वजूद में आया है और उसमें बड़ी काविशें हैं बहुत से लोगों की। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा स्टेप है जो कि अगर हम लोग आगे फ्यूचर में भी कस्बों में छोटी जगहों में अगर ये स्टेप लें तो हो सकता है कि आगे हमारा पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी में बहुत आगे। तो मैं आपको आज इस कॉलेज की सारा पहले ओवरव्यू दिखाऊंगा। ये कॉलेज का जो अभी के जो एक्सटीरियर है, इंटीरियर जो है, अभी कॉलेज का जो इंटीरियर ब्लॉक है, जो इंटीरियर है वो अभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका एक्सटीरियर दिखाऊंगा कि देखिए कितना ज़बरदस्त एडवांस कॉलेज ये जो है कंस्ट्रक्ट हुआ है और इसकी डेवलपमेंट का सारा काम हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम हर पाकिस्तानी इस चीज़ को सोचे कि हम एजुकेशन की फील्ड में अपनी आवाम को आगे लेके जाना है, अपने जो लोग कस्बों में रहते हैं, जो इतनी ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, दूर इलाकों में नहीं जा सकते, ऐसे रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, वहाँ पर ही उनको वो सहूलत मैसर कर दी जाए तो क्या बात है, वो सोने पे सुहाग है। तो मैंने जब ये देखा कि ये कॉलेज मैं विज़िट कर रहा था तो मैंने देखा कि ये तो कॉलेज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से रास्ता है। तो मैं जब इस चीज़ को मैं बड़ा फैसिनेट हुआ और मैंने कहा ये व्लॉग तो बहुत ज़रूरी है, ये तो बनाना है। तो कबूला शरीफ जैसे टाउन में इस कॉलेज का बनना, मैं समझता हूँ कि जो आने वाली नस्लें हैं उनको तालीम से और यानी टेक्नोलॉजी से अवेयर करना है। तो मैं आपको कॉलेज का ओवरव्यू दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको और भी बातें, और मैं एक हमारे बड़े प्यारे भाई हैं अब्दुल कादिर साहब, उनसे मैं मुलाकात करवाऊँगा। वो आईटी जिस कॉलेज के आईटी सेक्टर के वो सीनियर एडमिन ऑफिसर भी हैं, प्लस वो इस कॉलेज में उनका बड़ा रोल है इस कॉलेज की डेवलपमेंट में भी, क्योंकि अब्दुल कादिर साहब जो हैं इस टाइम उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसकी डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं इस टाइम। तो इंशाल्लाह मैं आपको उनसे मुलाकात करवाऊँगा। तो अब आपको मैं ओवरव्यू दिखाने लगा हूँ। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखाऊंगा, तो ये नेशनल कॉलेज ऑफ साइंसेज है। इसका मैं एक्सटीरियर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से रास्ता है ये कॉलेज, और एक कस्बे में इसकी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की गई है। ये देखें, बाहर से भी आप देख रहे होंगे, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी कुछ ब्लॉक्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अब मैं अंदर एडमिन ब्लॉक में जा रहा हूँ, वहाँ पे इंशाल्लाह हम फैकल्टी से मुलाकात करेंगे, लेकिन फैकल्टी के अभी फ़िलहाल कई मेंबर्स जा चुके हैं। तो अब्दुल कादिर साहब जो आईटी से रिलेटेड है उनसे मुलाकात करेंगे हम लोग। तो इंशाल्लाह हम उनसे इस कॉलेज के बारे में पूछेंगे कि क्या सोच थी जो कि इस कॉलेज का वजूद कायम हुआ, उस सोच के पीछे क्या ऐसे मकासद थे कि जो इस जैसा है, जो एक
ایک شاہکار وجود میں آیا نیشنل کالج آف سائنسز کی نام پہ. یہ ہم ڈائریکٹر آفس میں جا رہے ہیں. تو السلام علیکم. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں؟ سب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر. عبد القادر صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں تاکہ ویورز کو پتہ چلے کہ آپ کا یہاں پہ کیا رول ہے جی. اور اس کالج کا جو وجود ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے کہ جو اس چھوٹے سے قصبے میں جی جی اس کی ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کے بارے میں سوچا گیا، اور یہاں کے جو لوگ ہیں کافی بیکورڈ ایریے سے تعلق رکھتے ہیں. کیا ایسی سوچ تھی کہ جو اس کا وجود قائم ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا فرمایا. آمین. میرا نام عبد القادر ہے اور میں اس کالج میں بطور بورڈ آف ڈائریکٹر میری شمولیت ہے. اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ اور مجھے فخر کی بات ہے کہ یہ میں اس کالج کا حصہ ہوں. بیسیکلی یہ ایک دوست ہیں، بھائی ہیں جو اس کے اونر ہیں، جنہوں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل علاقہ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہوگا مستقبل میں یہ جو کالج بن گیا. یقیناً سر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ پنجاب کے ایک چھوٹے سے ضلع جس کی صرف 2 تحصیلیں ہیں، آرے والا اور پاک پتن، اس میں آپ تشریف فرمائیں. اور تحصیل آرے والا کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ جو کہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً 1 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے آبادی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا جو کالج ہے یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ ہمارے ڈویژن لیول پہ اگر کوئی ادارہ بلڈنگ وائز یا فیسلٹی وائز ہے تو الحمدللہ ہمارا ادارہ ان کو کمپلیٹ کرے گا. اس میں دور حاضر کے اندر ایک تعلیمی ادارے کے اندر جو تمام تر خصوصیات ہونی چاہیے وہ اس کے اندر الحمدللہ دی گئی ہیں. اگر ان کا شمار کیا جائے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایڈمن آفس ہم نے اس کو سیپریٹ رکھا ہے. اس کے اندر ڈائریکٹرز روم ہیں اور سٹنگ ایریا، ویٹنگ ایریاز ہیں فار میل اینڈ فار گرلز اینڈ بوائز، اور جو پیرنٹس آئیں گے ان کے لیے بھی ہم نے رکھا ہے. اس کے علاوہ جو سی آر او کے لیے آفس ہے یا معلومات ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ایک الگ آفس رکھا ہے. اگر ہم اکیڈمک بلاک کی بات کریں تو اس کے اندر تمام تر وہ چیزیں جو ایک انٹر لیول پہ یا بی ایس لیول پہ ہونی چاہیے، جن کے اندر ہماری سائنس لیب ہے فلی اکوپڈ ہے الحمدللہ. اس کے اندر تمام قسم کے جو فزکس، کیمسٹری، بایو کے جو اکوپمنٹس یا جو ان کے آپ کہہ لیں کہ سالس، ایسرز یا جو بھی ہونے چاہیے ایسیسریز وہ تمام تر ہیں. اس کے علاوہ جدید قسم کی ہماری لائبریری ہے جس کے اندر تمام قسم کی بکس ہیں جو کہ بچوں کے لیے تعلیمی حوالے سے بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور غیر نصابی کتابوں کا بھی ایک مجموعہ ہے. یعنی کہ ان کو وے آف لائف سکھانے کے لیے بہت سارے اچھے اچھے رائٹرز کی بک ہم نے رکھی ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ ہم نے ایک انگلش ڈان اور ایکسپریس اردو نیوز، یہ دونوں ڈیلی بیس پہ ہمارے کالج کا حصہ ہیں. اور اس کے اندر ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے، نہ صرف ہمارے ادارے کے طلبہ طالبات بلکہ ہماری لوکیلٹی سے بھی اگر کوئی لوگ اس رکھنا چاہتے ہیں، ان کا ٹیسٹ ہے ایک ادبی کتابیں پڑھنے کا یا ایک اس طرح کے انوائرمنٹ میں مطالعہ کرنے کا، تو ان کو بھی ہم نے ایک بہت اچھا ماحول دے دیا. اس کے علاوہ ہمارا کانفرنس روم الگ سے ہے. ہمارے جو میل اور فیمیل سٹاف ممبر ہیں ان کے لیے ہم نے الگ الگ جو ہے وہ ان کا جو سٹاف روم ہے وہ دے دیا ہے. پرنسپل روم الگ ہے، ایڈمن کا یا کلیریکل سٹاف کا وہ بالکل الگ روم ہے. اس کے علاوہ کمپیوٹر لیب ہے بہت اچھی، جس کے اندر لیٹسٹ کمپیوٹر ہم نے انسٹال کیے ہیں. اس کے علاوہ اس کا جو ایریا وہ بہت وائڈ ہے. اس کے علاوہ اگر اور میں نمایاں چیزوں کی بات کروں تو الحمدللہ کہ ہمارے پاس نیٹ میٹرنگ کا سسٹم ہے، سولر سسٹم ہے، جدید ترین سسٹم ہے جس میں ہمارے فینز اور اے سی جو ہمہ جو ہے وہ آن رہتے ہیں. اس کے علاوہ 25 kV کا ٹرانسفارمر انسٹال ہے اپنا اس کالج کا. اس کے علاوہ 100 kV کا جو ہیوی ڈیوٹی جنریٹر ہے
वो भी इन केस ऑफ एमरजेंसी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। और ये भी बताते हुए मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आर ओ फिल्ट्रेशन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो मिनरल वाटर के लिए वो जो है वो तमाम तर जो स्टाफ मेंबर होंगे और जो जितने भी हमारे पास तलबा तालिबात आएंगे उनके लिए फ्री होगा। इसके अलावा बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह अभी आपको विज़िट भी कराता हूँ अपने एडमिन ऑफिस का, जिसमें आप देखेंगे कि इसी से आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इस छोटे से कस्बे में किस लेवल पे हमारा जो है वो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जो इस लोकल एरिया के बच्चे हैं उनको उस तरह का माहौल दे दिया जाए कि वो भी इस माहौल में जब आएँ तो उनका जो म्यार ज़िंदगी है, जो एक मेंटल लेवल होता है, यानी हमारे बच्चे अक्सर एक सुकम का शिकार रह जाते हैं कि वो इस तरह के कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में देख ही नहीं पाते, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कि जब हमारा बच्चा हमारी लोकेलिटी का बच्चा जब यहाँ पर आएगा तो वो भी देखेगा कि वो किसी लाहौर जैसे इदारा के अंदर बैठा है। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, आपने माशाल्लाह इतना वेल डिफाइंड तरीके से इस कॉलेज के फीचर्स के बारे में बताया, जी जी और आपने बताया कि इस कॉलेज में जो हाई टेक फीचर्स हैं और जो जो बच्चों को फैसिलिटीज़ इन फ्यूचर प्रोवाइड की जाएंगी वो भी आपने बताई, लेकिन इसके पीछे क्या ऐसे मुहर्रकात थे कि इस कॉलेज को कायम किया गया इतने छोटे से कस्बे में जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आएगा कभी भी, बल्कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाके अपने कॉलेजेस को फ्लोरिश करते हैं और वो उनकी कोशिश होती है कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम उधर हो ताकि हमें उसके रिवॉर्ड में पैसा, जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें जनरेट हो और हम पैसा कमाएं, और उससे वो ये तो नहीं सोचते दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं। जी लेकिन आप लोगों ने क्या ऐसी बात सोची कि आपने कस्बे में इतनी बड़ा प्लान रख दिया, आपने क्या ऐसा सोच के? बिल्कुल, बहुत वैलिड क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपका ये है। आपके सवाल का जो इब्तदाई हिस्सा है उसमें आपने इसके मुहर्रकात पूछे हैं और यकीनन आपने इसके अपने ही सवाल के आखिरी हिस्सा में प्रॉफिट की कुछ आप बात कर रहे थे। तो यकीनन आजकल के दौर में कोई भी जो इन्वेस्टर है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहाँ से उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। जी लेकिन मैं ये समझता हूँ, या जो हमारे जो ओनर्स हैं उनका जो मैं समझता हूँ कि ये खिदमत का जज्बा है जिसने इस छोटे से कस्बे में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उनको लगाने पे मजबूर किया है। उनका मकसद, उनका कतन मकसद यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं है। आपको पता है कि इंसान फ़ानी है, इंसान ने फना हो जाना, लेकिन उसके काम जो है वो उसे क़यामत तक ज़िंदा रखते हैं। यकीनन आपने बहुत से बड़े बड़े नाम सुने होंगे, बहुत से जागीरदार गुजरे हैं जिनका कोई नाम तक नहीं जानता, शायद उनके पोते वगैरह भी ना जानते हो, लेकिन जिन लोगों ने लोगों की खिदमत की है या इस तरह के काम किए हैं वो लोगों के दिलों में नस्ल दर नस्ल हमेशा याद रखे जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले 10-12 सालों के अंदर ये एक इदारा अपनी मिसाल आप होगा। तो सिर्फ मकसद यहाँ बनाने का यही था कि अपने लोगों के म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाई जाए। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट दुबई में करते हैं, शायद वहाँ पे यकीनन आपको प्रॉफिट ज़्यादा आता होगा, लेकिन क्या आप मुझे बता पाएंगे कि हमारे लोकेलिटी के अंदर लोग बैठे हैं क्या उनका हक नहीं है? बिल्कुल, क्या हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है? दे आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जी, तो यकीनन यही एक बात है कि जिस बात ने मजबूर किया कि हम अपने लोगों का म्यार ज़िंदगी आगे लेके जाएं। हम ये बात किस तरह समझ लें कि हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, हमारे जो गवर्नमेंट है इसका, कि यहाँ पे अगर कोई बंदा बीमार भी होता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट कि तालीम सेहत की तो चले नहीं हम दे पा रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आने वाले सालों के अंदर हमारी कम्युनिटी, जो हमारे अभी बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे आके एडमिशन लेना है, उनके अंदर वो शऊर आ जाए, वो इल्म आ जाए कि वो उनको पता चलेगा। और ये हमने उनको ये हैबिचुअल करना है कि जब तक आप अपने मुआशरे को रिटर्न बैक नहीं करते तो आपकी तालीम का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो जो सोच डेवलप हुई, कहते हैं ना
years in the making of کسی بھی چیز میں کئی سال لگ جاتے ہیں اس کو بنانے میں, اس کے پیچھے اس کی جو اچیومنٹ ہوتی ہیں, جو اس کا اسپین آف ٹائم ہوتا ہے, جو جرنی ہوتی ہے ٹوورڈ پراسپیرٹی, وہ کیسے یہ کیا ایسی سوچ تھی کہ جو ڈیولپ ہوئی اور ایک دم سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا اس پلان کو؟ بالکل, اس کی ایک کڑی یہ ہے کہ جو ہمارے اونر ہیں محترم, وہ آلریڈی ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن رن کر رہے ہیں. تو ان کی دوستوں کے ساتھ جن میں بھی شامل تھا, ان کی بات ہوئی تو وہ کہتے کہ لوگوں کا معیار زندگی کس طرح بدلا جا سکتا ہے. تو ہم سب نے ان کو, یقیناً ان کے مائنڈ میں بھی تھا, تو ہمارا جو کنسنسس ہوا وہ اس بات پہ ہوا کہ ایک تعلیمی ادارہ ایک ایسی ضرورت ہے معاشرے کی جو کہ کسی بھی معاشرے کو بدل کے رکھ دیتا ہے. انسان اپنے قد پہ یقیناً کھڑا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انسان اپنی سوچ پہ کھڑا ہے. انسان کی اگر سوچ نہیں تو اس کا یہ بت کسی کام کا نہیں. یہ جو ہڈیاں اور ماس ہے یا یہ جو خون ہے یہ تو ہر ایک میں, لیکن آپ کو اگر ڈفرینٹ بناتی ہے تو آپ کی سوچ بناتی ہے دوسرے لوگوں سے. تو سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ ہم قبولہ اور اہل علاقہ یہ جو ہے یہاں پہ یہ جو غربت ہے لوگوں کے اندر, اس کو دور ایک ہی طریقہ سے کیا جا سکتا ہے جب ان کو معیار تعلیم اچھا دیا جائے گا اور ان کے ڈور سٹیپ پہ دیا جائے گا. اور خصوصاً بالخصوص جو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے معاشرے کی بچیاں ہیں بیچاری, وہ ٹریول نہیں کر پاتی. ان کو میٹرک تک اچھے ادارے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے, ساہیوال جانا پڑتا ہے, آرے والا جانا پڑتا ہے یا لاہور ایون جانا پڑتا ہے. تو نہ صرف ہم انٹر کی کلاسز بلکہ بی ایس کی بہت اچھی کلاسز انشاءاللہ ہم یہاں پہ لانچ کرنے جا رہے ہیں, تاکہ ہمارے معاشرے کی جو بچیاں ہیں وہ بھی ہمارے ملک میں ملک کی اور اپنے معاشرہ کی ترقی میں پورا اور اس کا پورا بھرپور کردار ادا کر سکیں. اور مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نصاب سے ہٹ کے جو ایتھیکل ویلیوز ہیں ان کو, ان کے مورلز ہائی کریں گے, ہم لوگوں کے اندر وہ چیز ڈیولپ کریں گے. اگرچہ ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سچ بولنے کا کوئی نمبر نہیں ہے, لیکن ہم ایک سیشن نمبر کا آغاز کریں گے. ہم ادارے کے اندر ان کو بچوں کو جو ہے وہ انعامات دیے جائیں گے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ یہ بچہ اسپرچولی طور پہ دوسرے سارے بچوں سے اچھا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اے بچے کے نمبر تو بہت اچھے ہیں, لیکن یہ جو بی بچہ ہے اس نے تھرو آؤٹ دا ایئر سچ بول رہا ہے, نیٹ اینڈ کلین رہا ہے, دوسرے اس کے وجود سے دوسرے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا. تو یقیناً یہ ایک رول ماڈل ہوگا اور آنے والے دنوں کے اندر لوگ اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ جب انسٹیٹیوٹ سے آ رہے ہیں تو ان کا پہلے اور بعد میں آنے میں بہت فرق ہے. جو انسٹنٹ چینج آتا ہے بچے میں وہ اس کا بیہیویئر میں آتا ہے, اس سے روزگار تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ بھی ہمارا مشن ہے کہ ہم بچوں کے جو ہے بیہیویئر بھی چینج کریں. جی قادری صاحب, ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست بریلینٹ آپ نے اس کا جواب دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اخلاقیات کے بارے میں جو بات کہی, آپ کی باتوں سے جو میں نے عکس کیا, جو کہ چیز میں نے ایکسٹریکٹ کی ہے, ان میں سے جو ایتھکس ہے, اخلاقیات اگر آپ میں نہیں ہے تو وہ قوم ڈسپلن فارم میں آ ہی نہیں سکتی. اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی اپنی امتیوں کو یہ ہے کہ اخلاقیات کو پہلے رکھنا ہے, اور اخلاقیات کے بغیر آپ کی ایگزسٹنس معاشرے میں کامیابی کی ایگزسٹنس نہیں رہے گی, اس کا وجود نہیں رہے گا. بہت خوب کہا. بالکل میں یہی بات دیکھیں, اسی طرح آپ جیسے دانشور بھائی دوست جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کا الحمدللہ حصہ ہے, اور یہی چیز ہے کہ یہ ٹیم ورک ہے, انفرادی طور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح آپ دوست ہیں اور بہت سارے دوست ہیں, تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں اسی طرح یہ کوئی نہ کوئی ایک دوست یہ بات بتاتا ہے کہ یار یہ چیز بھی ہونی چاہیے. اب دیکھیں آپ کے بچے ہیں وہ چاہے 10 out of 10 مارکس لے کے آ جائیں ٹیسٹ میں سے, لیکن آتے ہی اگر ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو آپ کو ان کو نمبروں کا کیا فائدہ. یہ ایتھکس جو ہے وہ نمبر 1 پوزیشن پہ ہے, اور اس کو پرکھنے اور جانچنے کے مختلف سارے پیمانے انشاءاللہ ہم وضع کریں گے. یہ صرف بات کی بات نہیں ہوگی, جس طرح کی چیکنگ ہوتی ہے اسی طرح تھرو آؤٹ دا ایئر چیک رہے گا ہر بچے پہ کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس کے لیے ہمارا پورا بورڈ ہوگا جو کہ اس چیز کو آبزرو کرے گا, اور
ہم نمبر والے بچوں کو تو یقیناً ایک ان کو ویلیو دی جائے گی، لیکن ایتھیکل ویلیوز کے اندر جو بچہ پروموٹ ہوگا، ہم ان کے پیرنٹس کو بھی بلائیں گے اور ان کو بھی اس چیز پہ فخر ہوگا کہ یہ بچہ ہمارا ہے جس نے ایتھیکل ویلیوز کے اندر وہ جو ہے نا جی ٹاپ رہا ہے کالج، تاکہ دوسرے لوگوں بچوں کو بھی اس سے موٹیویشن اور وہ بھی اس چیز میں آگے بڑھیں۔ آپ کا ماشاءاللہ آنسر بہت میگنیفیشنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ اگر تعلیم کے میدان میں قدم رکھیں گے اور آپ لوگ ایسے ہی ایکسل کرتے جائیں گے کہ آپ کی سوچ کتنی زبردست ہے کہ ہم نے ان علاقوں کو ڈیولپ کرنا ہے جہاں سے بچے باہر نہیں جا سکتے اور وہاں سے کوئی پڑھنے نہیں آ سکتا. ایگزیکٹلی، آپ کی سوچ پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہت شکریہ۔ کہ اتنی بڑی کاوش کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم میٹروپولیٹن سٹیز میں جائیں، ہم بڑے بڑے لارجسٹ سٹیز میں جائیں جہاں پہ کامیابیاں ہی کامیابی ہیں، اور وہاں پہ ہی بنانے کا ہم سب کچھ سوچتے ہیں. ہم ان علاقوں کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے تعلیم کی. ضرورت ہے، بالکل. اور ہمیں علم کے میدان میں تبھی ہم ایکسل کر سکیں گے کہ ہم ہر قصبے کو ٹچ کریں. اور میری دعا ہے کہ نیشنل کالج آف سائنسز قصبوں میں آباد ہو، آمین. نہ کہ بڑی سٹیز میں جہاں پہ آلریڈی اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے، اتنا زیادہ کالجز اور یونیورسٹیز کا ڈھیر لگا پڑا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی، چوائس کرنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے. انشاءاللہ لیکن اب یہ کچھ قبل از وقت ہے، لیکن میں یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی. انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر ہمارے بچے کمپیٹ کریں گے. واہ زبردست. ہمارا ایم یہ ہے صرف پڑھانا نہیں بلکہ کمپیٹ کرنا، اور یہ جو تسر ہے سینٹرلائزیشن کا اس کو ختم کرنا. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ بھی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے مطلب وہ ان سے زیادہ انس رکھتے تھے، ان کا طرز زندگی، اور انہوں نے تعلیم پہ کتنی اہمیت دی. بالکل بالکل. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ شریف وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے گئے تو کس طرح انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا، کس طرح لوگوں کے اندر ایک امن قائم کیا. اور بس اینڈ پہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق آمین فرمائے. سم آمین اور سم ان ویری جو نیئر فیوچر ہمارا پلان ہے کہ ہم قرآن کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں، جس میں جو ایک امتزاج ہے نا جی عربک کا، اردو کا اور انگلش کا. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر ویری مطلب سوری ٹو سے کہ بہت سارے علماء ہیں وہ انگلش سے دور بھاگتے ہیں، یعنی ان کو وہ انگلش نو ڈاؤٹ کہ یہ موڈ آف کمیونیکیشن ہے، لیکن اگر آپ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عبور ہونا چاہیے، تاکہ آپ ہمارا اسٹوڈنٹ اگر باہر جاتا ہے نو ڈاؤٹ کہ اسے عربی بہت اچھی آتی ہے، اردو بہت اچھی آتی ہے، لیکن اگر وہ کسی کو قائل باہر کرنا چاہے گا تو اسے انگلش بولنا لازمی ہے. تو ہماری انٹرنیشنل لیول کی سوچ ہے. اب آپ لوگوں کی دعا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ، اور اس کے علاوہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی فخر ہو رہا ہے کہ یہ جو آئی ٹی کا جو ہمارا ہے اس کو بھی میں خود کنٹرول کرتا ہوں الحمدللہ. ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پرائیویٹ کالجز ہم نے جتنا بھی اسٹاف ہائر کیا ہے تھرو ویب ان کو ہم نے اپلائی کروایا ہے، پھر ہم نے ان کے ڈیمو وغیرہ لیے ہیں، ٹیسٹ لیا، اور ان کا رزلٹ بھی آن لائن ہی اسی بھی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ہم نے لانچ کیا اپنے آئی ڈی کارڈ کے تھرو. اور اس کے علاوہ ایک ٹیلنٹ میسٹری کا ہم نے ٹیسٹ رکھا تھا جو سٹنگ تھے 10th کلاس کے اندر، اس میں بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. ان کا رزلٹ بھی ہم نے ایک آن لائن سسٹم کے ذریعے کہ ان کو ایک آئی ڈی دی گئی، گھر بیٹھے انہوں نے کوئی وہ سسٹم نہیں تھا. اور انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام ہے کہ جو آئی ٹی کی اصلاحات ہیں، جو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فری لانسنگ ہے، وی لاگنگ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی ٹرمز ہیں، وہ بھی ہم جو دور حاضر کی کلاسز ہیں وہ الحمدللہ ہمارے قبولے کے بچے یہاں پہ حاصل کریں. ہم نے یہاں پر الحمدللہ کلاسز کے اندر سمارٹ اسکرین نصب کی ہیں. بہت سارے ہمارے دوست جو لاہور میں ہیں ہمیں یہاں پہ فزیکلی جوائن نہیں کر پائیں گے، ان کے آن لائن سیشن ہوں گے، میٹنگ آن لائن میٹنگ سیشن ہوگی. تو نہ صرف جو ہمارے جو اکیڈمک آپ کہہ لیں کہ گروپس ہیں، نہ صرف ان میں بلکہ دور حاضر کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اتنا ورسٹائل بنا دیں اپنے کالج کو کہ یہاں پر نرسنگ بھی ہو، یہاں پہ ایل ایل بی بھی ہو، یہاں پہ ہمارے جو سائنسی علوم ہیں وہ بھی دیے جائیں، اس کے علاوہ ہمارے جو ادب سے لٹریچر سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی دیے جائیں.
اس کے علاوہ دور حاضر جیسے فری لانسنگ وغیرہ وہ بھی IT سے ریلیٹڈ وہ بھی دیے جائیں، اور یعنی کہ کوئی ایسی نہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بچوں کو وہ دی جائے تاکہ کچھ بچے اپنے روزگار کی طرف ارلی ایج کے اندر ہی چلے جائیں۔ یہ آپ نے بہت پیاری بات کی ہے قادر صاحب، جب تک ہمیں اسکلز کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا پاکستان میں جو جابس کی قلت ہم لوگ سمجھتے ہیں، تاکہ بچوں میں اپرچونٹی گین کرنے کی خود صلاحیتیں ہوں، اگر وہ اسکلز میں ان کا عبور ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، جس منصب پہ آپ اس ٹائم ہیں، آپ کا جو میں نے ایک تو آپ بورڈ آف ڈائریکٹر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو منصب ہے ایڈمن آفیسر ایز این IT، وہ جو ہے منصب آپ کا وہ ہے تو بڑا چیلنجنگ ہے آپ کے لیے، وہ چیلنجنگ ہے آپ کے لیے بہت زیادہ، اور ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہے۔ بالکل، اس میں بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور بہت سی دنیا کے اندر اس طرح کی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں چلتے وہ مٹ جاتے۔ بالکل۔ تو IT جو جتنی آپ ہم مطلب اس سے بخوبی واقف ہیں کہ IT کے اندر اب IT نے اس دنیا کو جو گلوبل ولیج کا کانسیپٹ ہے نا، وہ میں کہتا ہوں کہ اتنا اس نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ اس میں نو ڈاؤٹ کوئی ہے ہی نہیں، نہ صرف بڑے ہمارے سٹیز کے اندر، بلکہ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے دوست جو باہر ہیں فورن کنٹریز کے اندر ہیں ان کے بھی ہم سیشن رکھوائیں یہاں پہ۔ تو نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ جو اسکالرز ہیں ہمارے ادبی اسکالرز ہیں ان کے ہم یہاں پہ رکھوائیں۔ تو ایک ہماری ایک سوچ ہے، ابھی انشاءاللہ اس کو ہم ریٹن فارم کے اندر، اور یہ بالکل اوائل کے اندر ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ 4-5 سال بعد جب یہاں پہ آئیں گے تو پہلے بھی آپ کے چکر لگتے رہیں گے، تو پھر اس کا اور اس کا موازنہ ہم کریں گے کہ جو باتیں ہم نے کہی تھی کیا ہم اس تک جا رہے ہیں یا جو صرف باتیں کی باتیں۔ یہ میں آئی ہوپ فار دا بیسٹ ان فیوچر، اور میں میری بیسٹ وشیز ہیں آپ کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سوچ آپ نے ڈیولپ کی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھائے گا، اور آپ لوگ انشاءاللہ ایکسل کریں گے آنے والے وقت میں۔ اچھا قادر صاحب، مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ مجھے آپ اپنا ایڈمن بلاک، جب تک جو آپ کا ایکسٹیریئر ہے اور انٹیریئر ہے آپ کے جو ایجوکیشنل بلاک کا، وہ ابھی مکمل ہو رہا ہے، وہ ہم اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے، لیکن آپ کا ایڈمن بلاک ابھی مکمل ہوا ہے جہاں میں ایڈمنسٹریشن کی سیٹنگ ہے، وہ کائنڈلی آپ مجھے دکھائیں تاکہ میں ویورز کو دکھاؤں۔ آپ کی مجھے اسسٹنس کی ضرورت ہے اس میں۔ یہاں پہ عام طور پر ہمارے CEO کومل ارشد وہ تشریف اکثر یہاں پہ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمارا ڈائریکٹر آفس ہے، یہاں پہ آپ کی میٹنگز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، یہاں پہ بیٹھتے ہیں، یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ ہاں جی، یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے جو اونر ہیں انہوں نے ایک چیز بڑے شوق سے بالکل یہاں پہ آگے یہ تاثر نہیں ہوگا کہ یہ کسی ایسا قصبے میں موجود کالج کا یہ نہیں ماشاء اگر آپ ہمارے ویورز کو 360 اینگل پہ یہ سارا دکھائیں گے، میں دکھاتا ہوں، تو مجھے خوشی بالکل دکھاتا ہوں۔ ہاں جی، تو یہ ہمارا ایک ڈائریکٹر آفس ہے، اسی طرح انشاءاللہ نکلتے ہیں باہر تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ویورز میں عبدالقادر صاحب کے ساتھ یہ اسسٹ کریں گے ہمیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کالج 360 ڈگری کے اینگل میں، ہاں جی۔ اب آپ مجھے کائنڈلی اس ایڈمن بلاک کو دکھائیں، آپ پلیز آپ آئیں۔ یہ بیسیکلی ہمارا ایڈمن بلاک ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹوٹلی جو اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہیں یہ ان سے سیپریٹ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہائی آفیشلز ہیں یا جو گیسٹ ہیں یا جو وزٹرز ہیں ان سب کو یہاں پہ ڈیل کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے رجسٹریشن آفس یا CRO کا، تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا رجسٹریشن آفس یا CRO آفس دکھانا چاہوں گا پلیز۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کالجز
कॉलेजेस के अंदर वो माहौल नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स और आप दंग रह जाएंगे एक एक चीज़ अगर आप 360 व्यू उनको दिखाएं कि इसके अंदर कितनी जो है वो सहूलियात हमने दी हैं। असल में जितने भी पेरेंट्स आएंगे और रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए आएंगे, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए आएंगे, तो उनका जो सबसे पहले सामना होगा वो इसी ऑफिस में होगा। इस वक्त जो हमारे CRO हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, वो जो कि ऑफ टाइम है, ऑफ टाइम पे हैं जी, वो ऑफ टाइम पे हैं, वो चली गई हैं। तो उनके लिए एक बड़ा कंड्यूसिव, बड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है। जो भी पेरेंट्स आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस अंदाज़ा आपको एडमिन ब्लॉक से ही हो जाएगा कि हम जो तालीमी मकसद के लिए या अपने बच्चों को कि वो यहाँ पर आएंगे, यकीनन उनकी एक सोच डेवलप होगी कि हम भी इस तरह के कॉलेज के अंदर ज़ेर तालीम है जो कि एक हाई फाई सिस्टम आप ये कह सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप व्यूअर्स को दिखा सकते हैं अपने कैमरे की मदद से कि इसमें एक एक चीज़ जो है वो सर ने इतने शौक से जो है वो टोटली एयर कंडीशन इन्वायरमेंट है हर जगह पे। थैंक यू वेरी मच। अब अगला हम सेक्शन में जाते हैं। इसके साथ हमने अटैच वॉशरूम भी दे दिया। अच्छे से तो वो भी जो यानी कि पेरेंट्स आते हैं, ये कुछ अभी क्योंकि पार्शली कंप्लीटेड है, इसके अंदर हमारी जो सारी चीज़ें जो है वो आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर जो है वो आ जाएंगी। तो इसके बाद आज मैं आपको विजिट करवाता हूँ फीमेल वेटिंग। ये CRO का ऑफिस है, लेकिन हमने देखा तो अगर कोई फीमेल यानी उसे वेट करना पड़ता तो हमारे माशरे के अंदर आपको पता है कि थोड़ा सा ये जो है ना अब हाँ पाया जाता है, वो मेल्स और फीमेल के इकट्ठे बैठने की जगह नहीं। और ये सिंपली एक आउट क्लास है। आप इसका 360 व्यू लें, आपको पता चलेगा, व्यूअर्स को पता चलेगा कि वाकई ही इस कस्बा के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग, मार्वलस जो है ना जी एक इन्वायरमेंट दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए बड़ा फख्र हो रहा है, महसूस हो रहा है कि हमारे दोस्त यहाँ पर जब तशरीफ़ लाए तो वो दंग रह गए। वो मतलब ये सोच नहीं पा रहे थे कि कबूला के अंदर आप इस लेवल पे जो है वो तमाम तसव्वुलियात मुयस्सर हैं। तो मैं सिंपली यही कहना चाहूँगा कि शायद अल्लाह ताला की इनायत है, या अल्लाह ताला ने हमें चुना है कि हम इस अहम फ्रीज़े के। माशाल्लाह अब्दुल कादिर साहब, जैसे आपने डिफ़ाइन किया ना वैसे ही चीज़ों को मैंने पाया भी है और मैंने उनको देखा भी है कि वाकई यहाँ पे बहुत हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट हुई भी है। और अल्लाह ताला इस इन्वेस्टमेंट को यकीनन ये जब हम आपको दिखाएंगे, वैसे ये किचन भी है, किचन भी आपने तो चले मैं आपको वो भी विजिट करवाता हूँ पर्सनली तौर पे कि किस तरह व्यूअर्स ये किचन है जी। इसमें तमाम तर वो एक्सेसरीज वो जो है सारा हमारा जो है वो ये भी सारा टच सिस्टम है। अच्छा, ठीक है, ये शक्कर है। अच्छा, ये शक्कर है, बिल्कुल। यानी कि वो भी अब आप स्मोक वगैरह को सक करके बाहर निकाल देता है, बिल्कुल, जिसे हुडी कहते हैं हम, हुड है ये, हुड है, बिल्कुल। इसके अलावा यानी एक जो ये समझिए कि कॉलेज लेवल पे सहूलियात होनी चाहिए, ये उससे कुछ बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोगों की मैं समझता हूँ कि पता चल रहा है कि कितनी नफासत है जिन्होंने ये तैयार किया है, बड़ी नफासत से। और जो मकसद है कॉलेज का अल्लाह ताला पूरा करे। जो एजुकेशन से ये अभी बिल्डिंग व्यूअर्स अभी एक्सटीरियर में आपको दिखा रहा हूँ और एक्सटीरियर पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह इंटीरियर भी आपको दिखाऊंगा और अनकरीब आपको दिखाऊंगा। तो अभी काम हो रहा है तो इस वजह से उनकी मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। तो अब्दुल कादिर साहब ये माशाल्लाह बहुत अब्दुल कादिर साहब ये वो शख्सियत हैं, आवर ग्रेट लीडर, फादर ऑफ नेशन। ये ना उनकी रियल टाइम कोशिश मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना।
وہ والے نہیں جس میں وہ پسند کرتے یہ ہیں. ان دنوں کی جیسے پکچر ہے. غریب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پکچر سے. یہ پکچر جو ہے نا اس کی جو اوریجنس ہیں اور جن دنوں کی یہ پکچر ہے جب قائد اعظم لا پڑھ رہے تھے جی لنکن یونین میں, یہ ان دنوں کی ہے ان دنوں کی ہے جب وہ بہت ینگسٹر تھے. ینگسٹر. ہاں جی. اور مطلب ہمارا موٹو یہی ہے لیڈرز کو ہی ہم فالو کرتے ہیں. ایسے ہی لیڈر ڈیولپ. جی ایسے ہی لیڈر ڈیولپ. تو بہت بہت شکریہ عبد القادر صاحب جی بہت شکریہ آپ کا کہ میں انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ تکلیف دوں گا کہ آپ آئیں. ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. یہ آپ کا بڑا پن ہے بالکل کہ آپ اس ولاگ میں آئے جی. اور ہمیں آپ نے موقع دیا. کویشچنئر راؤنڈ کو ہم لوگوں نے اس میں ویورز کو دکھایا کہ اس میں آپ کے مختلف طرح کے کویشچنس کیا آپ سے, لیکن انشاءاللہ ہم جو انٹیریئر ہے وہ بھی ویورز کو دکھائیں گے اگلی ویڈیو میں. بہت جلد ہوگی میں آپ کو بالکل. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ویورز. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کمرہ ہے اور کتنا خوبصورت کمرہ ہے. یہ ڈائریکٹر آفس ہے. تو انشاءاللہ ویورز پھر ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے اور اس کالج کا انٹیریئر بھی آپ کو دکھائیں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں آپ کو کالج میں لے کر آیا ہوں, نیشنل کالج آف سائنسز میں. یہ اس کا ابھی یہ ایک طرح انڈر کنسٹرکشن ہے. ابھی پوری طرح یہ تیار نہیں ابھی ہوا, لیکن اس کی جو بلڈنگ ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے. یہ فیمیل ہال ہے. یہ کانفرنس روم ہے. یہاں پہ یہ سارا کانفرنس روم ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں قبولہ شریف جیسے قصبے میں جو کہ اتنا وسیع رقبے کے لحاظ سے اتنا وسیع بھی نہیں, وہاں پہ اس طرح کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی والا کالج کنسٹرکٹ کروانا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ذرا یہ لائٹ جلے. یہ فیمیل ہال ہے اس کالج کا. یہ فیمیل ہال ہے. فیمیل ہال ہے یہاں پہ. ابھی یہ جو بھائی ہیں, آپ بھائی یہاں پہ کیا ہیں؟ چوکی دار ہیں. یہ یہاں پہ چوکی دار ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ فوجی غلام یاسین. ہاں فوجی غلام یاسین ہے. ان کا نام بھی اتنا پیارا ہے. تو غلام یاسین آپ کس شہر سے؟ گاؤں سے 105. اچھا آپ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پہ قریبی گاؤں ہے؟ ہاں قریب ہی ہے. اچھا تو یہ کون سا والا روم ہے یہ بتائیے. ابھی اس کے اوپر ٹیگ نہیں, انہوں نے جو اس کو ٹائٹل نہیں دیا اس کمرے کو. اس میں جو اس کا فیمیل ہال ہے یہ بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ کمپیوٹر لیب ہے. آئی تھنک کمپیوٹر لیب نہیں ہے. تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قصبے میں قبولہ شریف ایک قصبہ ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے ان کی. انہوں نے اتنا زبردست اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی کے اوپر, اور یہ دیکھیں یہاں پہ پروجیکٹرز بھی لگے ہوئے ہیں. اور یہ پروجیکٹرز جو ہیں یہ سارے کے سارے انٹریکٹیو ہیں. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارا نام ہے ذوالفقار. ذوالفقار صاحب. آپ کیا یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ کام ہی کرتے ہیں گارڈ. گارڈ ہیں آپ؟ کا میں گارڈ تھا, یہ نیا. اچھا آپ گارڈ ہیں. پہلے شروع سے پہلے یہ تو ہمیں بتائیں آپ کون کون سی کلاسز کون کون سی ہیں؟ میں نے کہا ویورز آپ کو افطاری کے بعد کیوں نہ میں کیونکہ قبولہ شریف میں آیا تھا تو یہاں پہ میرے ان لاز رہتے ہیں, تو میں کیوں نہ اس قصبے کا دکھاؤں کہ یہاں پہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اتنا زبردست جو کالج میٹروپولیٹن سٹی میں ڈیولپ ہوتے ہیں یا کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں وہ کالج یہاں پہ قبولہ شریف میں ہے. تو یہ اسٹاف روم ہے. ابھی تک ان رومز کو کسی قسم کا ٹائٹل نہیں دیا گیا,
یہ پرنسپل روم ہے, پرنسپل کا آفس, یہ پرنسپل آفس ہے, ابھی انڈر ڈیولپڈ ہے ابھی. یہ لیبارٹری ہے, یہ ویٹنگ روم میں نے دکھا دیا. یہ نہیں کانفرنس روم نہیں تھا, یہ کانفرنس روم ہے, ویٹنگ روم نہیں ہے. یہ اس کی ٹیبل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کانفرنس روم ہے, میٹنگ اوبلیک کانفرنس روم. یہاں پہ لائٹس ذرا کریں تاکہ ویورز. یہ میل ہال ہے, یہ میل اسٹوڈنٹس کا. یہ کمپیوٹر لیب ہے, ابھی یہ بھی ہم اوپن کریں گے. یہ میل ہال ہے, یہاں پہ آپ کو ہمارے جو بھائی ہیں یہ دکھائیں گے کیا خوبصورت اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی جو کنسٹرکشن ہے. انٹریکٹیو جو ہے ان کا وائٹ بورڈ ہے وتھ پروجیکٹر, کمپیوٹر, انٹریکٹیو اسکرینز ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑا کشادہ اور خوبصورت کمرہ, ہوادار. یہ اصل جو اچیومنٹ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کے جو چھوٹے قصبے ہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کا کام کروائیں, اور ایسے کالجز کو دیکھیں. یہ کمپیوٹر لیب ہے اور یہ وائٹ بورڈز پڑے ہوئے ہیں. یہ پلیٹس ہیں, سوری یہ کون سی پلیٹس ہیں؟ یہ ڈیجیٹل پلیٹس ہیں. نہیں یہ تو مجھے سولر پلیٹس ہیں, یہ سولر پلیٹس ہیں. یہ کالج کی تاکہ الیکٹریسٹی جو ہے اس کو کافی حد تک بچایا جا سکے اور ایک قدرتی طریقے سے الیکٹریسٹی جو ہے وہ اسکول میں سپلائی کی جا سکے. یہ اس کا پوری لیبارٹری ہے, کمپیوٹر لیب ہے, کمپیوٹر لیبارٹری ہے. کتنے اچھے انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا, اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی ہے, اور نیو جو اسپیسیفکیشن کے ساتھ یہ کمپیوٹر یہاں پہ انسٹال کروائے گئے. اور ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن اگر قصبوں میں کروائی جائے ایسے کالجز کی, تو آنے والے وقت میں جو بچے ہیں, جو پاکستان ہے, پڑھا لکھا پاکستان, اس کا وجود بہت زیادہ یعنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری آنے والی پود ہے, جنریشنز, وہ پڑھی لکھی آئیں. یہ دیکھ لیا یہ والا, وہ لیبارٹری نہیں دیکھی جو سائنس لیبارٹری ہے آپ کی, آگے یہ تو دفتر, جس میں سارے کے سارے بچے ایکسپیریمنٹس جو ہیں پرفارم کرتے ہیں. 4 نمبر چاہتے ہیں وہ 3 نمبر. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کنسٹرکشن ہے اسکول کی, وہ اس طرح کے جو چھوٹے ٹاؤنز ہیں ان میں جب کی جاتی ہے تو وہاں کی, یہ بیسکلی کون سا روم ہے؟ جی یہ دفتر بیٹھنے کے لیے آفس ہے, اور یہ بھی ایڈمنسٹریشن کا آفس ہے. اسے ایڈمنسٹریشن بلاک میں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں, اور یہ ایڈمنسٹریشن یہاں پہ ریکارڈ جو ہے نا وہ ریکارڈ کیپ کیا جاتا ہے. ریکارڈ کیپنگ ہے یہاں پہ ہوتی ہے, ایک طرح کا ریکارڈ روم ہے یہ. اب ہم آ گئے ہیں لیبارٹری. دیکھیں یہ اس طرح کی جو لیبارٹری ہے, میں نے دیکھا ہے اکثر اوقات جو لاہور, اسلام آباد اور بڑے جتنے بھی شہر ہیں ان میں ایسے کالجز اور ان کے اندر ایسی لیبارٹریز ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے جو ان کے آنر ہیں انہوں نے کیا زبردست ڈیولپمنٹ کی ہے کہ بالکل جیسے لگتا ہے کہ ہم لاہور شہر کے کسی ہائی ٹیک کالج میں ہم کھڑے ہیں. اور اتنی زبردست لیبارٹری انہوں نے بنوائی ہے اس کالج میں. یہ اتنی کشادہ بڑی لیبارٹری ہے, تو
ایسے ہی پاکستان ترقی کرے گا جب ایسی ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن ہوگی عام چھوٹے جو ہمارے قصبے ہیں ان میں، اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا کہ تاکہ اور لوگ آئیں اور سرمایہ دار لوگ آئیں، وہ بھی اس طرح کالجز اور یونیورسٹیز چھوٹے جو قصبے ہیں ان میں ڈیولپ کریں، کنسٹرکٹ کروائیں، ڈیولپمنٹ کروائیں ان کی۔ یہ روم کس کا ہے؟ یہ پرنسپل روم ہے، اور یہ دیکھیں کتنا زبردست کمرہ انہوں نے کنسٹرکٹ کروایا ہے۔ تو آگے اگلا کون سا؟ اچھا کینٹین ہے۔ ابھی کینٹین جو ہے بیسکلی ویورز ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ان فیوچر اس کی کنسٹرکشن جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ انشاءاللہ اس کو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، لیکن کینٹین ان کی بڑی ہے، جب یہ کنسٹرکٹ ہوگی تو انشاءاللہ دکھائیں گے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے اتنا ہیلپ کی ان رومز کو کھلوانے میں، اور ہمیں بتایا، گائیڈ کیا کہ کون سا جو روم ہے اس کا کیا کام ہے۔ اچھا، اوپر بھی اسی طرح ہی ہے جو اوپر والا فلور ہے؟ جو یہ ڈبل سٹوری ہے، اوپر بھی ہے، یہی ایسا ہی ہے، سیم ٹو آل، وہ اوپر سیم ہے، بڑا ہال ہے۔ چلیں، جب وہ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوگی، ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن اس کی کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کا دیکھیں جو انٹرنس ہے اس کا جو ڈور ہے کتنا زبردست ہے، آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انٹرنس ہی بڑی پیاری ہے۔ اور دیکھیں جو کورٹ یارڈ ہے وہ بڑا کشادہ ہے، بڑا کورٹ یارڈ ہے۔ یہ جو ہے بلاک ہے، یہ ہے ایڈمنسٹریشن کا بلاک، یہاں پہ ڈائریکٹر، پرنسپل اور دیگر جو سٹاف جو ہے ان کی سیٹنگ ادھر ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ویورز